अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजीब आलम शेखू। आज की ब्लॉगर बैठक में चंद बातें करेंगे जी। कुछ पसंद आए तो शुरू कर लीजिएगा, नहीं पसंद आए तो बंद करके आप सुकून लीजिएगा, मज़े लीजिएगा। जैसे सैलाब में दूसरे आसान तन लोग मज़े ले रहे हैं और चंदे की अपीलें की जा रहे हैं। आप भी चंदे की अपीलें करके सो जाइएगा। बात यह है मेरे दोस्तों कि दुनिया के तमाम तकरीबन ममालिक में, इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ और बांग्लादेश वगैरह हुआ, जो गरीब ममालिक हैं, टूटे पजे ममालिक हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारा ममालिक तो फिर भी बहुत तरक्की पजीर हो गया हुआ है। तो बात यह है मेरे दोस्तों कि उन ममालिक में इतनी शदीद बर्फबारी होती है, इतनी शदीद बर्फबारी होती है। अमेरिका में देख लें, इंग्लैंड में देख लें, कनाडा वगैरह में देख लें, सिंगापुर में देख लें, दूसरी जगहों पर देख लें, जापान में देख लें, चाइना में देख लें। इतनी शदीद, चाइना हमारे से बाद में आज़ाद हुआ, इतनी शदीद बर्फबारी होती है। उन्होंने इंतजाम किए हुए हैं। अगर उन्होंने इंतजाम ना किए होते तो बर्फबारी में सारे लोग ही मर जाते। यहाँ जरा सा सैलाब आता है, जलजला आता है जनाब, हजारों लोग बेचारे मर जाते हैं। ये अल्लाह का अज़ाब नहीं है, ये हमारे हुक्मरानों का 75 सालों में जो अज़ाब है वो हम पर नाजिल हो रहा है। ये अल्लाह का अज़ाब नहीं है। अल्लाह का अज़ाब ऐसे नहीं आता। वैसे तो हमारे गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि अल्लाह का अज़ाब तो लम्हा बलम्हा आ जाता है। बहरहाल अपने मुसलमान ममालिक दुबई को देख लें यार, बाकी तो बातें ही छोड़ दें, दुबई को देख लें। दुबई में जनाब अय्याशी के अड्डे हैं। पूरी दुनिया का बेहतरीन अय्याशी का अड्डा दुबई है। मैंने कहा उसने तो थाईलैंड को भी पीछे छोड़ दिया। लोग छुट्टियां मनाने, छुट्टियां गुजारने, अय्याशी करने जनाब सारी दुनिया दुबई आती है। जितने भी अयाश लोग हैं, अमीर तरीन लोग हैं, वो शराब, कबाब, रंगीनियाँ, महफिल, वहाँ हर चीज़ मुयस्सर है। क्या चीज़ है जो वहाँ में से नहीं? वहाँ सैलाब ही नहीं आता, समंदर भी साथ है। इतना सा दुबई है, इतना सा लाहौर जितना दुबई है। चलो कराची जितना लगा लो, है जी। वहाँ तो नहीं सैलाब आता। वो तो जनाब सैलाब आए तो सारा दुबई डूब जाए। उन्होंने समंदर के अंदर 20-20 मंजिला इमारतें खड़ी कर दी। अब कतर ने समंदर के अंदर जनाब वर्ल्ड कप जो करवा रहा है फुटबॉल का, समंदर के अंदर स्टेडियम बना दिया। भाई ये क्या है? ये भी अल्लाह का अज़ाब नहीं है? असल में बात ये है, मैनेजमेंट है। हमारे यहाँ मैनेजमेंट नहीं है, खाऊ खाता है, भकारीपन है। चंदे मांगो, लूटो, खुद भी खाओ, दूसरों को भी चंदों की आदत डाल दो। अगर वहां जलजले नहीं आते, बर्फबारी से तबाही नहीं मचती, तो हमारे यहां क्यों बसती है? वही बात, 75 सालों में हमारे यहां बस कोई मैनेजमेंट नहीं, किसी ने कोई ख्याल नहीं किया किसी भी इलाके का। सिंध देख लें, बलूचिस्तान देख लें, और जनाब पख्तूनख्वा देख लें, वैसे के वैसे पंजाब के दही इलाके देख लें, वैसे के वैसे बेचारे लोग करीब वही आजकल वही चारपाइयों पे सोते हैं, वही जनाब। कोई वहाँ ढंग का अरबों हार रुपया सालाना का वो आपको ज़र मुबादला कमा के देते हैं, इजनास की सूरत में, दूसरी सूरतों में, मगर कोई जू नहीं रखती कि वहाँ भी सड़कें बन जाएं, वहाँ भी कोई ऐसी चीज़ें बन जाएं जिनसे वो आसानियां हासिल कर सके। नहीं। बात यह है मेरे मोहतरमों, अगर शराब, कबाब, गुनाह, ये जो सारे हम कर रहे हैं, यही अजाब के बाइस होते, ज़ल्ज़लों की वजह होते, बन तो सकते हैं, मगर यही होते तो मेरा ख्याल दुबई में जितनी अयाशी होती है हमारे मुसलमान मुल्क में, वो तो तबस सफ़ा हस्ती से मिट जाता। लेकिन हमने बचपन से देखा है, हर मस्जिद में, हर जगह पर, हर तकरीरों में जनाब इसराइल, यहूद, हनूद की तबाही बर्बादी की दुआएं मांगी जा रही हैं। या अल्लाह उसे बर्बाद कर दे, या अल्लाह हिंदुओं को बर्बाद कर दे। भाई बर्बाद तो तब करोगे जब अपनी बुनियादें मजबूत करोगे। ठीक है, दुआओं से बर्बाद अब हो जाएंगे, मगर ऐसे नहीं होती भाई। खुद अपने अमाल दुरुस्त करोगे तो दुआओं से दुआएं भी कबूल होंगी।
اور اعمال درست کرنے کے لیے اعمال کے ساتھ ساتھ ورک بھی ضروری ہے، کام بھی ضروری ہے۔ تھڑے پہ لیٹرین کراؤ گے تو کسی کے پیروں کو ہی میلی کرے گی یار، اس کے لیے لیٹرین تو بناؤ تاکہ پراپر انتظام ہو، پھر وہ لیٹرین کو باہر جانے کا بھی پراپر انتظام ہو تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ پراپر وے سے چلو، خدا کا نام ہے پراپر وے چلو۔ جمعہ کے اجتماعات ہوں، رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں بیچارے، یا اللہ کفار کو تباہ کر دے، یا اللہ کفار کو نیست و نبود کر دے۔ بھائی نیست و نبود تو کر دے، پہلے اپنے آپ کو تو صحیح کرو، خود کے لیے دعا مانگو، یا اللہ ہمیں نیست و نبود کر دے ہم جو گناہ کر رہے ہیں۔ اب زیادہ بڑی بات کروں گا کہ کیا کیا ہوتا ہے کیا کیا نہیں ہوتا، منہ پہ کچھ ہے اندر سے ہم کچھ ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے میرے بھائی، ہم جو لوگ ہیں نا وہ اپنے مسلمان ملکوں میں رہنے کی بجائے نا ان کو بددعائیں دے کر بھی ان کفر کے علاقوں میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے ماحول میں رہنے کے لیے، ان کے ماحول میں رنگنے کے لیے اپنی جان تک گنوا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے جو باہر لوگ جاتے ہیں بیچارے، کئی مر جاتے ہیں، کئی فنا ہو جاتے ہیں، اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ اپنی زندگی سنوار لیں۔ یہاں مفت میں بھی لوگ بیٹھے کھاتے رہے، ان کے لوائقین، انہوں نے سنوارنی۔ وہ جب واپس آتا ہے بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے، ہڈیاں اس کی گل چکی ہوتی ہیں، بیوی اس کی 5 بچے جن چکی ہوتی ہے، وہ بچے اس کے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کیا ہے۔ اصل میں فطرت کا میرے دوستو ایک سیدھا سادہ سا اصول ہے، آپ حالات کو سامنا کرنے کے لیے جتنا بہتر تیاری کریں گے فطرت اتنے ہی نقصانات کم پہنچائے گی۔ یہ فطرت کے اصول ہیں۔ دیکھو نا، بات یہ ہے، بلڈنگ گر رہی ہے، آپ کو نظر آ رہی بلڈنگ گر رہی ہے، اس کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے بھائی، پھڑکا دو گے، خاندان کو بھی روتا چھوڑ دو گے۔ بھائی بلڈنگ گر رہی ہے، دور چلے جاؤ، دریا پار کرنا ہے 2 بندے کرتے ہیں، جہاں 2000 بندے ہو گئے وہاں پل بنا دو، یہاں پانی کا نکاس آ رہا ہے یہاں ڈیم بنا دو، پانی کو نکاس کو، پانی کو سٹور کر لو۔ یار آج تک جتنی بارشیں ہوتی ہیں عام شہروں میں بھی اگر یہ جدید سسٹم بنا دیں تو پانی کی سطح جو کم ہو رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ جتنی ہمارے یہاں بارش، اللہ کی اتنی رحمتیں ہمارے ملک میں ہیں، اتنی رحمتیں ہمارے ملک میں ہیں، مگر ہم رحمتوں کو سمیٹتے نہیں ہیں، صرف دعائیں دعائیں۔ او جناب یہ بات کرنی، یہ وظیفہ پڑھ لو یار، ٹھس ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بھائی وظیفہ تو پڑھ لو، عمل تو کرو نا۔ یہ فطرت کے جو اصول ہوتے ہیں سب کے لیے یکساں ہوتے ہیں، چاہے ہندو ہو، کافر ہو، کوئی ہو، مرتد ہو، ان کے پاس اتنا پیسہ کائے کو ہے، محنت کرتے ہیں بھائی، عمل کرتے ہیں، اخلاق کے اچھے ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، پورا تولتے ہیں، جو چیز اوپر لکھی وہی اندر ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں بھائی، زلزلے تو آئیں گے، سیلاب تو آئیں گے، وہ تو ڈبوئیں گے، وہ تو ڈبوئیں گے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو سنواریں گے نہیں، اپنے علاقوں کو سنواریں گے نہیں، تو ایسا تو ہوتا رہے گا۔ دیکھیں جی، جاپان جو ملک ہے، بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، جنہوں نے سننا ہے یار سن لو، جنہوں نے نہیں سننا سکون سے بند کر کے نا اپنا کام کر لو، آپ کی مہربانی، ٹائم ضائع نہیں کرو، کیونکہ یہ دل کی بھڑاس ہے، نکالتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں آتی ہے تو سن لیا کرو، نہیں آتی تو مت سنا کرو۔ جاپان زلزلوں کے حساب سے سب سے زیادہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھروں کی تعمیر سائنسی بنیادوں پر کی، وہ اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ بنایا، مگر پھر بھی وہاں نقصان ہوتا ہے، مگر اتنا نقصان 7.1 7.0 6.5 6.7 کا زلزلہ تو ان کے لیے معمولی سی بات ہے یار۔ 4-5 کے زلزلے تو وہاں ہر دوسرے تیسرے دن جھٹکے آتے رہتے ہیں۔ میری بات پہ اعتبار نہیں پوچھ رہے کوئی، آپ اگر جاپان کا رہنے والا ہے تو آپ کا کوئی دوست بھائی رشتہ دار، 4-5 کے زلزلے تو معمولی سی بات ہے۔
یہاں 5 کا اسکیل کا زلزلہ آ جائے بھائی جان زمینیں ہل جاتی ہیں، کئی کھڑے مکان تباہ ہو جاتے ہیں۔ 6 کا زلزلہ آ جائے 5000 بندہ مر جاتا ہے۔ 7 کا زلزلہ آ جائے تو آدھی آبادی ختم ہو جاتی ہے اس علاقے کی جدھر زلزلہ۔ کیوں؟ پراپر طریقے سے مکان نہیں ہیں، سائنسی اصولوں کی بنیاد پر مکان نہیں بنے ہوئے، سہولیات میسر نہیں ہیں۔ بھئی وہ اب انہوں نے خود تو نہیں کرنی۔ اگر آپ نے بڑے شہروں کو محفوظ بنایا ہے تو وہاں بھی کوئی ترقی پذیر کام کریں یار، وہاں بھی ان کو ایسے جدید ترین گھر کا ان کو صلاح مشورہ دیں، بھائی یہ مٹی کے جو گھر بنا رہے ہو یہ خیمے، یہ واٹر پروف خیمے ہیں، یہ واٹر پروف گھر ہیں، یہ زلزلہ آئے 7 کا تو ہلتے رہیں گے، گریں گے نہیں۔ ان کو بھائی اویئرنیس دو، ان کو تعلیم دو، ان کو بنا کر دو، جتنا وہ گھر وہ اتنے میں بناتے ہیں، اپنے مٹی کا گھر اتنے میں وہ بن جاتا ہے۔ بہرحال، اور جاپان کا میں آپ کو ایک اور بھی بتا دوں، دنیا کے ایماندار ترین ملکوں میں سے ہے۔ وہ خدا کو نہیں مانتے، وہ اس کو بدھا کو مانتے ہیں۔ یہ چین، یہ کوریا شوریا، یہ سارا علاقہ سری لنکا، یہ جو ہے نا، یہ پورا ایریا زیادہ تر تبت وغیرہ، یہ انڈیا کے علاقے سے ادھر تک، یہ سارے بدھا کو ماننے والے ہیں، مہاتما بدھ کو۔ انہوں نے تو یعنی کہ اس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے پھر بھی اعتقاد ان کا اتنا ہے، انہوں نے پھر بھی اس کو خدا کے سر پہ نہیں چھوڑا، یعنی کہ اپنی محنت آپ کی۔ ہم جو سچے ہیں، اسلام کے دائی ہیں، دین اسلام جو آخر تک رہے گا، قیامت تک رہے گا، تمام مذاہب سے افضل ہے، اور ہمارا مذاہب بھی نہیں ہے، دین ہے، ہم اس کے ماننے والے اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہمیں خدا پر یقین ہی نہیں، خدا پر یقین ہوتا تو ہم عمل بھی کرتے۔ 12 اب ایسے ہی ہے، کسی بھی کھیل میں، کرکٹ ہو، ہاکی ہو، جو بھی ہو، باکسنگ ہو، کوئی سے بھی ہو، جس نے بہتر تیاری کی ہوتی ہے، بہتر طریقے سے تربیت حاصل کی ہوتی ہے، وہی ٹیم جیتتی ہے یا وہی بندہ جیتتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ تیاری نہ کی ہو، یا اللہ جتا دیں، یا اللہ جتا دیں، یا اللہ جتا دیں۔ اللہ میں نہیں جتاتا۔ اور گھر سے باہر نہیں نکلو گے تو روٹی کے لیے یا اللہ روٹی دے دیں، یا اللہ روٹی دے دیں، روٹی ایویں نہیں آئے گی بھائی۔ باہر سے نکلو گے، محنت کرو گے، کام کرو گے تو روٹی آپ کے ٹکر منہ میں پڑے گا۔ ٹکر ایویں نہیں منہ میں پڑتے، محنت کرنی پڑتی ہے، عمل کرنا پڑتا ہے بھائی۔ اصل میں بات یہ ہے، ہم دعاؤں کے سہارے زندہ ہیں، دل کا سکون چاہیے ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے، بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ دل کا سکون چاہیے ہوتا ہے، دل جدھر ٹھک جائے ادھر ٹھک جاتا ہے۔ تو ہم نے اصل میں عموماً بات کیا کرتا ہوں، خوف جو ہے نا وہ مذہب کی بنیاد ہے، مگر ہمارا دین اسلام جو ہے نا وہ خوف کی بنیاد پر نہیں ہے۔ وہ کس کی بنیاد پر ہے بھلا؟ رحم دلی کی بنیاد پر، مساوات کی بنیاد پر۔ وہ خوف کی بنیاد پر نہیں ہے ہمارا دین اسلام، یہ یاد رکھیے گا۔ باقی تمام مذاہب خوف کی بنیاد پر قائم ہیں، یعنی کہ طاقتور کو سجدہ کرنا، ذہن میں یہ بندہ آ جائے، یہ بندہ مجھے کچھ دے دیتا ہے، اس کی پیروی کرنا، وہ طاقتور کو سجدہ کرنا۔ میرے دوستو بھائیو، آخری میں یہی پیغام، بات بہت لمبی ہو گئی ہے، اللہ پر بھروسہ کریں، مگر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل کریں، ان کو بہترین طریقے سے عمل کرنے کا طریقہ ہے عملی اقدامات کریں، اپنے ملک کو سنواریں، پہلے اپنی بنیادیں مضبوط کریں، پھر دوسروں پر ایک اور بات بڑی اہم گاڑیں۔ یہ کہتے ہیں، ہم عموماً بات کرتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں، اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ بھائی ہم اپنے اعمالوں سے اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں، یہ اللہ کو ناراض کر کے سیلاب آنے کی، زلزلے آنے کی کہانی ہے، ہم نے جھوٹ موٹ بنائی ہوئی ہیں۔ یہ ٹوپی ڈرامے ہیں۔ کیوں ٹوپی ڈرامے ہیں؟
بڑے لوگ جناب حکمران لوگ اوئے ہمارے عذاب مسلط کر دیا، مولویوں نے عذاب مسلط کر دیا، یعنی کہ مولویوں کا کہنا ہے کہ عذاب مسلط ہو گیا، دعائیں ہاتھ اٹھا کر دعائیں۔ او بھائی بات یہ ہے عذاب ہم نے آپ پر خود مسلط کیا ہوا ہے، ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیے، ڈیم ہی نہیں بنائے، تو عذاب تو مسلط ہوگا۔ جیسے کہ سمندر میں طغیانی کی صورت میں بچنے کے امکانات اس کے زیادہ ہوتے ہیں جو تیراکی جانتا ہوتا ہے، جو تیراکی نہیں جانتا ہوتا ہے نا وہ ڈوب جاتا ہے۔ دریا میں چھلانگ لگا کے دیکھ لو، اگر آپ کو تیراکی نہیں آتی ڈوب جاؤ گے، نہر میں چھلانگ لگا دو۔ اب کلمہ پڑھ کر اڑنا شروع کر دیں، ممکن نہیں ہے یار، ممکن نہیں، یہ بنی بنائی باتیں ہیں، کسی حدیث میں بھی نہیں لکھا ہوا۔ ہم کلمہ پڑھ کر اڑنا شروع کر دیں، بسم اللہ پڑھ کر جناب دریا میں چھلانگ لگا دیں، پار کر جائیں گے؟ کہاں سے پار کر جائیں گے بھائی؟ تیراکی نہیں آتی، تیراکی سیکھو گے تو بسم اللہ پڑھ کے اللہ برکت ڈالے گا، دوسرے کنارے تک پہنچو گے۔ یہ آپ کر لیں، کیا نام اس کا، مجھے یاد آ گیا 65 کی جنگ میں آ گئے جناب کہ سفید بابے آ گئے جناب، کپڑے پہنے بابے آ گئے جنہوں نے انڈیا کی طرف سے بم کیچ کر لیے جناب اور انڈیا کی طرف پھینکنا شروع کر دیے۔ کیا خرافات ہیں یار، کمال ہے۔ اس کے بعد 71 کی جنگ ہوئی، کیوں نہیں بابے آئے بھائی؟ 65 کی جنگ بہتر حکمت عملی کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم جیت گئے۔ 71 میں بابے نہیں آئے ہیں جی، آج کیوں نہیں آتے؟ اتنا سیلاب آتا ہے، بابے آ جائیں، بابے جناب سیلاب کو پکڑ کے دوبارہ سمندر میں پھینک دیں۔ اتنے اتنے پیر فقیر ہیں، اتنے اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ہاں جی، IMF کی پاس ہم ترلے منتیں کر رہے ہیں، اور بزرگ بابے جناب پھونک مارے، نوٹوں کی گڈیاں آنیاں شروع ہو جائیں اوپر سے، ٹھر ٹھر ٹھر، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں ایسے پیر، ایسے بزرگ، ایسے معتبر شخص، وہ کہاں گئے بھائی؟ سیلاب سے دنیا مر رہی ہے، پھوکے مارے پانی واپس، ممکن نہیں پاجی، ممکن نہیں ہے گاجے، اس طرح نہیں ہوندہ۔ عمل کرو، اپنے ملک نو سنوارو، اللہ نے کے بعد